बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल आउटशिट। कैसे आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल आउटशिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। आए नावल की तरफ चलते हैं। वो जब से यहाँ आई थी कई बार इसे सामना हुआ था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत ना हो सकी थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी जो इसे मुकाबिल की तरफ खींचती थी वो इसकी मर्दाना वजाहत थी। इसने कभी अपनी ज़िंदगी में इस कदर हसीन मर्द नहीं देखा था। वो इस काबिल था कि जिसके लिए सूली पर चढ़ा जाता। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी। अभी वो इसे देख रही थी। बालकनी में हल्की चलती हवा इसके शोरीदा सर जज्बों को कुछ और भड़का रही थी। वो बाहर माली से पौधों को पानी डलवा रहा था। अल्लाह, मुंडे देख के कुड़ियां फिदा होंदे सी इदां, ते अजकल दे दौर दे विच भाई कुड़ियां देख के मुंडियां नूं फिदा हो रही कोई हाल नहीं। वो जाने किन बातों में मसरूफ़ था। हमारी पापा बगौर इसकी बातों को सुन रहे थे। इस वक्त रफ़ हुलिये में भी वो गज़ब ढा रहा था। इसे एकदम हबीबा याद आई। बेसाख्ता पानी इसकी आंखों में तर है। मालिक को हदायत देता वो जो ही मुड़ा बिला इरादा इसकी नज़र टेरेस पर खड़ी ज़ैनब पर पड़ी। एक साथ बाद वो घर के अंदर दाखिल हो गया। वो बेदिली से मुड़ी। जाने इस कहानी का अंजाम क्या था। वो पसमर्दा कदमों से अपने कमरे में आई थी। इस वक्त इसकी चाल इसके हाल से बिल्कुल नाशना थी। अच्छा जी। माँ कुछ अर्सा के लिए गांव खाला के घर चली गई थी। वो यहाँ खाला वज़ीरा के साथ मुकीम थी। जो रिश्ते में इसकी खाला लगती थी वो आजकल जॉब की कोशिशों में थी, क्योंकि बोर होने से बेहतर था कि काम किया जाता। वो काफ़ी परेशान थी। वो समझती थी कि वो घर से निकलेगी और जॉब इसे प्लेट में रखकर पेश की जाएगी थी, लेकिन ऐसा ना था। वो करीबी पार्क में बैठी यही सोच जा रही थी कि दफ्तर इसकी नज़रों ने दूर बैठे बेंच पर बैठे शख्स को देखा। ये बेहतर मौका था। वो उठकर इसके पास गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इसका लहजा आम सा था। आपको यहाँ कई बार देखा। अकेले? क्या आपके घर कोई नहीं है? कुछ तामुल वाल बोली। आई मीन कोई औरत? इससे बात करनी मुश्किल हो रही थी। अकेला रहता हूँ मैं, इसने आम सी नज़र डालकर जवाब दिया। आप यहाँ रोज़ आते हैं? वो मज़ीद कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन वो शायद बहुत रिजर्व था। कभी कभार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जाने क्यों आप यहाँ के नहीं लगते। नहीं, मैं पठान हूँ। ओह, इसने हैरत ज़ाहिर की। आपका नाम? यूसुफ, वो धीमे से बोला। मेरा नाम ज़ैनब है। इस दिन इनके दरमियान बहुत सी बातें हुई जो बज़ाहिर सरसरी थी, लेकिन ज़ैनब के लिए बहुत मानी रखती थी। इस दिन वो नामालूम अनजान सी खुशी में घिरी बहुत चैन की नींद सोई। इनकी मुलाकातें पार्क में या वॉक करते हुए होने लगी। वो भी हल्की फुल्की बातचीत करने लगा था। वो एक मल्टी नेशनल कंपनी में मुलाजमत करता था। बातों के दौरान इसने भी जॉब करने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ अर्से बाद यूसुफ ने इसे अपने ऑफिस में असामी खाली होने की नवीद सुनाई। तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, इंटरव्यू तो हो सकता काम बन जाए। इसकी सिफारिश और ज़ैनब की किस्मत ने मिलकर इसे जॉब दिलवा दी। अब रोज़ से इसकी मुलाकात यूसुफ से होने लगी। अगरचे बहुत लिए दिए रहता तो ज़ैनब भी ज़्यादा सर पर सवार नहीं रहती थी। कभी कभार थोड़ी बहुत बातचीत इनमें हो जाती। इसकी कोलीग राबिया हर वक्त इसके साथ रहती। वो दोनों लंच में साथ करते थे। पिक एंड ड्रॉप भी कभी कभार हो जाता। आज भी वो जब सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ऑफिस आ रही थी तो इसके कैबिन पर बिला इरादा नज़र पड़ी। राबिया इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी किसी बात पर हंस रही थी। वो भी मुस्कुरा रहा था। यूसुफ की मुस्कुराहट ने इसी पर ज़ैनब के तन बदन में आग लगा दी। एक ऐसी आग जो जला के भस्म कर दे। वो अपनी सीट पर आई। नहायत ज़ोर से अपना बैग पटक कर अपने हवास को नॉर्मल किया। इस आदमी की मुस्कुराहट ने इसे तपा दिया था। फिर जाने के ख्याल आया कि उठकर इसके पास गई। मुझे आपसे बात करनी है। जो बात करनी है तुम यहाँ कर सकती हो। राबिया ने इसे खासी तीखी नज़रों से देखा। मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूँगा। यूसुफ ने गोया कहकर इसकी तौहीन की हद कर डाली। वो शदीद तैश में वापस आई। फिर पूरा दिन इसके रूम में निकली। जब वो ऑफिस से निकली तो इसे राबिया के साथ नजर आया। वो दोनों कहीं जा रहे थे। इस पूरे दिन रात वो कांटों पर चलती रही। इसे मालूम न था कि किसी की करनी से भरनी पड़ेगी। अगले दिन भी यूसुफ ने बात न की। शायद वो भूल गया था। ज़ैनब ने भी कुछ ना कहा। वो यहाँ ख़वातीन में बहुत मकबूल था। इसका अंदाज़ ही ऐसा था कि जो मुकाबिल को चित कर देता। इसे लड़कियों को दीवाना बनाने का हुनर आता था। वो रोज़ बरोज़ से मुतनफ़र होती जा रही थी। वो किसी काम के सिलसिले में आई तो मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। एक सरसरी नज़र डाल के बेसाख्ता बोला, कोई काम है? ये फ़ाइल ले सर वकार कह रहे हैं कि आज ही मुकम्मल करके देनी है। इसके लठमार अंदाज ने इसे जवाब नहीं दिया तो मतवजा नहीं किया तो मज़ीद बोली, आज मिस राबिया नज़र नहीं आ रही, आप अकेले हैं? इसके अल्फाज में छुपे तंज को इसने बगौर महसूस किया, लेकिन नहायत बेतासुर लहजे में बोला, बाद में आएगी। कुछ पल के बाद मज़ीद कर, ठीक है तो अब तुम जाओ। इसके अगले जुमले ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया था। वो तीर की तरह इसके कमरे से निकली। वो पूरा दिन इसने चलते भुनते गुजारा। इस आदमी से नफरत दिन ब दिन शदीदतर होती जा रही थी। वो अब इसका भी मुजरिम ठहरा था तो इसे सज़ा क्यों ना देती। चल लो जी, तेरा वोटा मारता उन्हें जो तेरा मुजरिम ठहरे। मिस राबिया और इसकी मंगनी की खबरें पूरे ऑफिस में गर्दिश कर रही थी, लेकिन अभी तक इन दोनों ने तायद नहीं की थी।
اس وقت بھی جب یوسف کے کمرے میں آئی تو رابعہ ادھر ہی نظر آئی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ رابعہ قریب کی کرسی پر پراجمان دھیمے لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے اندر آنے پر رابعہ کے ماتھے پر ناگوار لکیریں ابھری جبکہ یوسف نارمل تھا۔ سر بخاری آپ کو بلا رہے ہیں، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ واپس چلی گئی تھی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں آیا۔ سر بخاری سے محو کلام تھے۔ وہ فائل پر دونوں ہاتھ رکھے کسی خیالی دنیا میں غرق تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ غافل تھی۔ ہوش میں تب آئی جب اس نے ٹیبل کو بجتے سنا۔ کمرے میں دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ تم کہاں گم ہو؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں میں تمہیں۔ وہ شرمندہ سی ہوگی۔ وہ کچھ سمجھانے لگا لیکن اس کے خاک پناہ پلے پڑا۔ وہ اس کے ہاتھوں، اس کے چہرے اور اس کی آواز کے سحر میں کھوئی تھی۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے الفاظ نے اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے نہایت سختی سے بولا، تم ہوش میں آؤ گی تو کچھ سمجھو گی۔ اپنی بے بسی پر زینب کو شدید طیش آئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے رابعہ کے اتنے نزدیک دیکھ کر شدید برا لگا۔ وہ کسی کی امانت تھا، خیانت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ حیرت اور پھر گھبراہٹ میں جانے کی اول فول سوچتی رہی۔ وہ اتنی عیاشی سے کیسے رہ سکتا؟ وہ شکستہ دل تھی۔ اسے غائب دماغ پا کر وہ چلا کہ ڈیوٹی آورز آف ہوتے ہوئے جب آفس سے نکلی تو وہ باہر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آئے۔ اس کے ہمراہ رابعہ بھی تھی۔ یوسف نے اسے بھی ساتھ جانے کے آفر کی پر اس نے رد کر دی۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ اس کے احسان مند نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، ڈراپ کر دوں گا تمہیں۔ نہ چاہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رابعہ نارمل تھی۔ وہ یوسف کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان کچھ زیادہ ہی خوش قبیوں میں مشغول تھی۔ اس کی چہکتی آواز اس وقت زینب کے کانوں کو نہایت بھدی معلوم ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اس کے گھر ڈراپ کر کے جب اس نے گاڑی ٹرن کی تو رک کر بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولا، آگے بیٹھو گی؟ میں ٹھیک ہوں یہاں۔ اس کی بے دلی سے جواب پر یوسف کچھ نہ بولا۔ اگلے چند دن تک وہ آفس میں بھی کترائی رہی۔ انہیں کی فیر مار دیتا۔ ہر بندے کی اپنی لائف ہے، اگر تم اس کو پسند کر رہی تو وہ بھی تو کسی اور کو پسند کر سکتا ہے نا۔ دماغوں میں آج کام کا لوڈ تھا۔ دوپہر 1 بجے تک سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی۔ سر اٹھایا تو یوسف کی آواز پر، تمہیں میرے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ تحیر سے بولی، لیکن مجھے تو سر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے جسے جلدی کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی جس سے جا رہی تھی وہ اس کے لیے نامعلوم تھا۔ یہ کون سی جگہ؟ بے فکر ہو، میں تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہا۔ وہ بے نیاری سے گاڑی چلاتا اسے بے سکون کر دیا۔ وہ ڈر گئی، کیا یہ میرے بارے میں سب جانتا ہے؟ دل کا خدشہ بڑھ گیا۔ پلیز بتاؤ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، وہ بدحواسی سے چلائی۔ اس کی متغیر رنگت نے یوسف کو گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ بات کرنے آئے ہو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، یوسف اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ایک دم سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور رونے لگی۔ اندر کا خوف تھا جس کی آنکھوں سے آنسوں کی ضرورت جاری تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یوسف کررایا۔ تم پریشان اور الجھن زدہ تھی، میں صرف یہی معلوم کرنے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ زینب نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اوکے آؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے 1-2 بار یوسف نے اس پر نظر ڈالی۔ اس کی معصومیت اور اس کی شکل میں سے جو شبیہ نظر آئی، اس نے اس کے دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے بعد یوسف نے زینب پر دوسری نظر نہ ڈالی۔ خاموشی سے اس کے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ زینب انتقام لینا یوسف کو، اچھا۔ پھر یوسف نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل پر بہت بوجھ تھا، جانے کی وہ اداسی میں کھلتی جا رہی تھی۔ یاسیت بھرے دن گزر رہے تھے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گناہ گار کون تھا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ جنید ہر ہفتے فون کر کے یوسف کی بابت دریافت کرتے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی۔ اس شخص کے لیے رحم کا جذبہ اگر ابھرتا بھی تو اس کا ماضی سے موت کی نیند سلا دیتا۔ رابعہ اور یوسف کی جوڑی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ رابعہ سے بھیانک چڑیل دکھتی۔ وہ جس طرح یوسف کو اپنا حق کی ملکیت سمجھتی، اسے اور بھی زہر لگتی۔ رابعہ کا بڑھتا التفات یوسف کے لیے تو اچھا تھا، پر زینب کے لیے زہر قاتل تھا۔ یہ دن رات جس پٹی میں جسم و جاں سلگ رہا تھا، وہ اہمیت تھی جو رابعہ اس مرد کو دے رہی تھی۔ تبھی تو وہ اپنا اتنا مغرور تھا، تبھی تو وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ کوئی جان سے زیادہ اس کے باپ کا کیا جاتا؟ وہ ٹیرس میں کھڑی شعلہ پانی گاؤں سے اس گھر کو گھرے جا رہی تھی۔ وہ کسی کام سے ٹیرس پر آئے، بلا ارادہ یوسف کی نظریں اس کی بھڑکتی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ایک تند و تیز نگاہ ڈالتی وہ بڑی سرعت سے اندر چلے گی، جبکہ وہ حیرت و استعجاب میں کھڑا اس نیم پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ ہوں تو میں نے بھی ہلی ہوئی لگ رہی کو، پتہ بھی تو لگ گیا۔ آج کی رات ہے ہمارے پاس، میرا ٹکٹ کنفرم ہے۔ آج لازماً یہ کام کرنا، آج رات کے بعد وہ سویرا نہیں دیکھے گا۔ جنید کی کئی باتیں سارا دن اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ سارا دن آفس میں مضطرب رہی۔ آفس میں بھی وہ یوسف کی ہلکی بڑی شیو پر نظر جمائے کہیں غرق تھی۔ یوسف نے اس کی غیر دلچسپی محسوس کی تھی لیکن کچھ کہا نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ربط تھی۔ اس شام وہ جلدی گھر آ گئی۔ وہ شدید رنج میں تھی، اس کا دماغ معوف تھا، شدت غم سے دل پھٹنے کو تھا۔ کافی دیر تک وہ ادھر سے ادھر ٹہل کر غم غلط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا وہ صحیح کرنے جا رہی ہے؟ دل و دل میں وہ بڑبڑا رہی تھی، دل و دماغ انکاری تھا۔ وہ غلط تھا جو ہونے جا رہا تھا۔ شدت غم سے اشک آنکھوں سے روا ہونے لگے۔ کیڑا چند چاڑن لگی سانوی دس دے۔ اپنے اضطراب کو کم کیسے کرتی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ جس کی بدولت اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتی؟ دل نے مصمم ارادہ کر لیا تو وہ دوڑتی ہوئی یوسف کے گھر بھاگی۔ گیٹ اسی نے کھولا، اسے دھکا دے کر وہ گیٹ بند کر چکی تھی۔ یوسف حیرت و شپن میں مبتلا کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا جب اس نے اسے کہتے سنا،
چلے جاؤ یہاں سے، جنید تمہیں مارنے آ رہا ہے۔ وہ کچھ سمجھا نہیں کہ وہ مزید بولی، اللہ کے لیے میری بات پر یقین کرو، جنید تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، میں حبیبہ کی بہن ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اسے وہ اسے کھیلتی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یوسف کی آنکھوں میں اچانک حیرت بھرا کر ببرا جیسے دیکھ کے زینب زمین میں گڑ سی گئی۔ تم حبیبہ کی بہن ہو؟ وہ 2 قدم بے خود سے اس کی طرف بڑھا۔ میں کہہ رہی ہوں بھاگو یہاں سے۔ اس کے جوڑنے پر جیسے وہ نیند سے بیدار ہوا۔ یوسف کی آنکھوں میں اس 10 سالہ بچی کی تصویر ابھری جو یوسف کی گود میں بیٹھی ہر قسم کی فرمائشیں کرتی تھی۔ وہ ایک ٹرانس میں تھا، وہ 10 سالہ بچی نہیں تھی جسے وہ بچکانا پیار کرتا تھا، وہ 20 سال کی جوان دوشیزہ تھی۔ ہاں؟ کیا چکر چل رہا ہے؟ اس پل زینب نے یوسف کی محبت کو تناور درخت کی طرح پروان چڑھتے دیکھا۔ وہ چلا گیا اسے عشق و محبت کے تپتے صحرا میں چھوڑ کر، وہ چلا گیا اسے ملیا میٹ کر کے، زندہ درگور کر کے۔ ہیں؟ کیا کر کے گیا ہے؟ اب کے بار بھی جنید کی بہن اپنا دل ہار کی۔ جنید تو پہلی والی کا بدلہ لینے آ رہا تھا، یہاں تو دوسری بھی سوری چڑھ گئی۔ اوہو، دوجی نے بھی چول مار گیا۔ جنید کی چیخوں پکار نے اس رات سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ کیسے چلا رہا تھا، تم نے بھگا دیا اسے، مجھے اب تم پر شک ہے۔ اس کا شک درست تھا۔ خالہ وزیرہ کہہ رہی تھی کہ شام تک وہ گھر پر تھا، پھر فوراً غائب ہوا۔ بتاؤ مجھے سچ ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ہاں میں نے بھگایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مزید خون خراب ہو، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ہاتھ کسی کے ناحق خون سے رنگ جائے۔ اس کی بات پر جنید حدے سے اکڑ گیا۔ ناحق؟ اس کی آنکھوں میں حیرت بھرا سوال تھا۔ اس نے میری بہن کو بھگایا تھا، کیا تمہارے خیال میں یہ کوئی بات نہیں؟ اتنے برسوں بعد مزید قتل و غارت سے کیا ہوگا؟ اس نے عذر تراشا۔ ہمارے بارے میں بھی تو سوچو، اگر تم جیل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اب دربدر ہیں۔ کب تک ایسے تم چھپتے پھرو گے، ہمیں دربدر کرو گے؟ لڑ جھگڑ کر وہ اٹلی چلا گیا۔ اس کی ماں بھی گاؤں سے واپس آ گئی کیونکہ جس وجہ سے وہ گئی تھی وہ وجہ ختم ہو گئی تھی۔ زینب کو چارے کے طور پر اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یوسف نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، وہ پہچان نہ سکتا تھا۔ جنید اور رشیدہ دونوں کو بخوبی پہچان سکتا تھا۔ جنید پہ جس بدلے کا بھوت سوار تھا وہ پائے تک میت کو نہ پہنچ سکا۔ لوگوں کے تانوں کی بدولت یوسف کو ہر حال میں مارنے کا ارادہ کر چکا تھا، حالانکہ جنید نے جو کچھ کیا وہ کسی طور پر بھلانے والا نہ تھا۔ بہت کریٹیکل سی کہانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ یوسف کا تب وہ باقاعدگی سے دفتر جاتی رہتی۔ کچھ دنوں تک یوسف کے متعلق چہم گوئیاں ہوتی رہیں، پھر سب بھول گئے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے یوسف کو غائب ہوئے، لیکن آج اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اسے آفس میں دیکھا۔ وہ سر بخاری کے روم میں تھا۔ یوسف نے آفس دوبارہ جوائن کیا تھا۔ یہ بم جب اس پر گرا تو اس کی روح گویا سلب ہو کر رہ گئی۔ سارا دن خیر و عافیت سے گزرا۔ اگلے دن اسے چھٹی کر لی۔ دوسرے دن جب وہ آفس گئی تو یوسف اسے نظر نہ آیا۔ وہ اس کے نہ آنے پر شکر گزار تھی۔ انٹرکام پر جب اسے بلایا گیا تو وہ فائل لے کر سروکار کے کمرے میں آئی، لیکن سروکار کی کرسی پر یوسف کو بیٹھے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ چیئر سے ٹیک لگائے بہت آرام سے ایک ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کرتا اسے بیٹھنے کو بولا۔ وہ بیٹھی مگر دل عجیب سا دہل رہا تھا۔ مجھے بھگا کر خود یہاں عیش سے رہ رہی ہو، میں بھی تو مار سکتا ہوں تمہیں، تم کیوں نہیں جان بچاتی اپنی؟ میں خطرے میں تو تم بھی تو ہو۔ یوسف کی آواز پرسکون مگر لہجہ آنچ دیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے کوئی خوف نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سکون سے کہا تو وہ یکدم بولا، میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر تیز آواز میں بولی، میری بہن کو مار ڈالا اور میں نے نہیں، تمہارے بھائی نے مارا تھا۔ اب کی بار یوسف کی آواز مشتعل تھی۔ تمہاری وجہ سے مر گئی تھی، محبت کی وجہ سے مر گئی تھی وہ۔ اس نے تصدیق کی۔ ہاں ہمیشہ لڑکی تو محبت کر کے مرتی ہیں۔ اس کا طنزیہ جملے سے تب آ گیا۔ تو کیا سب لڑکیوں کی موت کا میں ذمہ دار ہوں؟ لیکن جس کی وہ میری بہن تھی۔ وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت، یہ آفس ہے۔ ہاں اچھا ہے نا، تمہاری اصلیت سب کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر وہ کیوں بلایا تھا؟ یہی بکواس سننے کے لیے۔ اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ مجھے راستہ دیجیے۔ اسے اپنے سامنے استادہ دیکھ کر وہ سر جھکا کر بولی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے سکون آمیز انداز میں کھڑا رہا۔ اس کے سکون کو تہہ بالا کرا تھا۔ زینب نے سائڈ سے گزرنا چاہا لیکن راہ مسدود تھی۔ اب میں تمہارا باس اور تم میری ماتحت، میری مرضی سے نکلو گی یہاں سے۔ لیکن پھر جلدی اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر اس نے راستہ دے دیا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ تو گئی لیکن جو ہی رونا شروع ہوئی تو دیر تک روتی رہی۔ میں نے حالے بھی ناول دی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اب اسی شہر میں تھا لیکن کہاں رہتا تھا یہ معلوم نہ تھا۔ زینب بلا ضرورت اس کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ رابعہ ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی جانے کیا باتیں کرتی تھی۔ رابعہ کو دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوتی، کسی کام سے کمرے میں آئی۔ اس نے سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ رابعہ جانے کون سے قصے سنا رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر تک زینب تو بے نیاز رہی لیکن کہاں تک برداشت کرتی۔ مجھے یہ لیٹر دکھانا، آپ چیک کر لیں۔ ویٹ کرو، میں کرتا ہوں بات۔ محمد رابعہ کی طرف متوجہ تھا۔ زینب پیچ و تاب کھاتی اٹھ گئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رابعہ چلی گئی۔ کیا ہے؟ وہ بغور دیکھتا ہوا بولا، یہ لیٹر۔ اب مجھے اپنی زندگی یا موت کا کوئی خوف نہیں، چاہو تو بھائی کو بلا کر مجھے مار سکتی ہو۔ ہاتھ میں لیٹر لے کر وہ اسے سرسری دیکھتا ہے کہہ اٹھا، نہیں دیکھ رہا۔ زینب سیدھی کمرے سے نکل کر اپنے کیبن میں آئی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے استعفیٰ لکھا اور لا کر یوسف کی ٹیبل پر پٹک دیا۔ کیا ہے؟ یوسف سوال پر خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، میرا استعفیٰ۔ یوسف نے بغیر پڑھے بڑے بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹیبل پر بکھیر دیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھو، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ گھر آئی تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ جنید کی فون کالز نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑے بہت پیسے وہ بھیجتا تھا جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ کرائے کا گھر، ماں کی بیماری، سب اس کی ذمہ داری بن کے اب چاہ کر بھی ملازمت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے اس جاب کی شد ضرورت تھی۔
जुनैद ने वहाँ शादी कर ली। दिन में दिन रशीदा की हालत बिगड़ती जा रही थी। दिल की बीमारी जो लाहक हो गई थी। वो ज़ैनब के लिए बहुत परेशान मुतफक्कर रहने लगी थी। वो दिन रात इसकी शादी के मुतल्लिक सोच सोच कर हलकान होती। ज़ैनब हर रिश्ता ठुकराती पर वजह न बताती। रशीदा कुछ सोचने पर मजबूर हुई थी। वो किस वजह से इनकार कर रही है, क्या वो किसी को पसंद करती है? कई बार इस मौजू पर इन्होंने बात करना चाहिए, मगर ज़ैनब टाल गई। इधर ऑफिस में यूसुफ से छुपती फिरती रहती थी। इसका दिल चाहता है किसी ऐसी जगह छुप जाए जहाँ सवाए इसके कोई ना हो, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कसक ना हो। हबीबा की मौत का जिम्मेदार वो यूसुफ को गर्दानती थी, लेकिन अब वो इसे बेगुनाह लगता। क्या इसके अंदर जज्बे बदलने लगे थे? क्या नफरत की जगह कुछ और था? वो इन बातों से परेशान थी। की चल रहा है? सानू भी दस दियो, ना होने लगा। अब बाहर चलते हैं, वो इसके पास है। मैं मसरूफ़ हूँ, इसने बहाना तराशा। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। इसके जुमले ने 10 साल पीछे थे केला, जब वो इसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता था, इसकी पसंद का फ्लेवर लेकर देता था। मैं बच्ची नहीं हूँ, वो गहरी सोच से निकली। जानता हूँ तुम बच्ची नहीं हो। इसके पोशीदा तंज पर वो कुछ ना बोली। आओ मेरे साथ, वो मुलतजी था। मुझे नहीं जाना। इसका फैसला दो टोक था। मैं मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इसके कहे अल्फाज पर अपनी जगह जम सी कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूल जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा मिलना नामुमकिन है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे पता है कि मेरी और तुम्हारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं बेबस हूँ अपने दिल के हाथों। इसकी गंभीर आवाज़ ने जो तिलिस्म पैदा की, इसको तोड़ना इस लड़की के बस में ना था। बहुत दुख झेले मैंने। समझ में ये नहीं आता कि एक ज़िंदगी में दो बारी मोहब्बत का शिकार हूँ, वो भी एक ही। राबिया को मत भूलो। इसकी आवाज़ में तलखी थी। मुस्कुरा। मुझे काम है, अगर आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। ज़ैनब बिना इस पर नज़र डाले टेबल पर फाइल की तरतीब सही करती बोली, जबकि इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हबीबा के बाद अगर मैंने किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम हो। प्लीज़ स्टॉप इट। तुम अपनी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम मत लो। इसने तिरछी से कहा। बीवी थी मेरी। वो सुकून में इस लहजे में गोया। वो अजियत दे रहा था, इसे मालूम हो गया। मुझे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बताना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी। ज़ैनब की ज़ुबान हलक तक सूख गई। क्या वो इसके हाल का हाल जानता है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। यकलख्त कुर्सी पीछे धकेलता वो उठ खड़ा हुआ। जाते जाते ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। अगले चंद दिन यूसुफ ने इससे बात नहीं की, अलबत्ता राबिया के साथ वो काफ़ी खुश नज़र आता जाता। इनके कह के इनकी हंसी ज़ैनब को कोफत में मुब्तला कर देती। रात को ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करके वो जो ही बिस्तर पर दराज हुई तो यूसुफ की कॉल आ गई। मैं तुम्हारी मोहब्बत में मर रहा हूँ, तुम्हें इसका एहसास है कि नहीं? क्या तुम कभी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करोगी? क्या हमेशा इसी तरह नज़रअंदाज करोगी? इसने कॉल काट दी। एक बार फिर वो कॉल करने लगा। क्या है? वो चिल्लाई। कल मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने आ रहा हूँ। इसकी तो रूह ही कांप उठी थी। तुम मत आना। इसने इल्तिजा की। फिर क्या करूँ? वो रोने लगी तो इसने कॉल काट दी। अगले दिन वो कॉरिडोर में खड़ा अपने मातहत से बात कर रहा था, जब वो इसके करीब से गुजरने लगी। वो एकदम इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, मातहत चला गया तो उसे रोकते हुए बोला, तुम नाराज़ तो नहीं? इसने सरनफी में लाया और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद यूसुफ ने इसे अपने कमरे में बुलाया। कोई काम समझ में ना आए तो मुझे कहना, बल्कि इधर आओ, ये फ़ाइल दो मुझे, जितना काम है मैं कर लूँगा। इसके अनायत पर वो जल भून गई। मैं खुद कर लूँगी। इसने फ़ाइल खींची। वो मुस्कुराया। आज लंच पर चलोगे मेरे साथ? इसके लहजे में बड़ी आस थी। नहीं। वो चली गई। वो मुसलसल कई दिन इस तक लंच के ऑफ़र करता रहा, जिसे आज भी लाकर वो रद्द ना कर सके। जिद छोकर बोली, चले? जिस जगह वो लंच करने के वहाँ ज़्यादा रश ना था। खाना ऑर्डर करके वो खामोश थी। वो कंफ्यूज थी या इसके ज़हन में कोई उलझन थी? वो बुक और नोट कर रहा था। इनके साथ वाली टेबल पर कुछ लड़कियाँ आकर बैठी। इन सबकी निगाहों का इर्तिकाज़ यूसुफ था। इन सबकी नज़रों को खुद पर महसूस करके बहुत खुश था। वो सोच रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। खाना इसने बराए नाम खाया। वापसी पर शदीद पछतावों में घिरी, खुद से नाराज़ थी। वो दिन इसकी ज़िंदगी का बुरे तरीन दिनों में से एक था। जाने क्यों वो इस दिन बहुत अफसरदा थी। क्यों की हो गया? वो 2 दिन ऑफिस न जा सकी। रशीदा की तबीयत नासाज थी। वो डॉक्टर के पास लेकर गई थी। रात को यूसुफ का फ़ोन आया था। तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही? इसकी गंभीर तिलिस्माती आवाज़ सुनी तो हर चीज़ जैसे भूल सी गई। बैठ के पुश से टेक लगाकर वो कुछ न बोली। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके दोबारा पूछने पर वो यही कह सकी। मुझे फ़ोन करके बता तो सकती थी ना, इसने शिकवा किया। सर वकार को बताया था। मुझे क्यों नहीं? ज़रूरत नहीं समझी। इसकी बात पर इसने कॉल काट दी थी। एक तवील सांस सीने से खारिज हुई, कंधे झटकती वो मोबाइल साइड टेबल पर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। इसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी मोहब्बत के सहार पर बांधते बांधते वो थक गई थी। वो जिस खोल में कैद थी से निकली तो मतलब मौत थी। इसकी माँ इसका गला तो घोंट सकती थी, लेकिन यूसुफ से इसका मिलन कभी बर्दाश्त न करती। ये कैसी मोहब्बत थी जो बजाय सुकून के बेसुकूनी करती जा रही थी। मैंने तो तो कहानी की समझ नहीं आ रही, बस एडी समझ आ रही है कि ना जो इसकी बहन है बड़ी, वो यूसुफ की बीवी थी या छोटी भैन सी ओदी। बाकी इन्हें इतना कुछ गलत किया या की चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
اس کے لیے رشتہ آیا تھا جس نے فوراً پیشتر ٹھکرا دی. اس قدر اچھا رشتہ تم کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ رشیدہ عاجز آ گئی. میں شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کے ملتجیانہ لہجے پر رشیدہ دکھی ہوگی. اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ, میں تمہارا رشتہ طے کروں گی. اس کے ساتھ میں وعدہ کرتی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. اس نے بات چھپائی. ماں سے بھی چھپاؤ گی؟ ماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. حبیبہ نے بتایا تھا. پھر کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ رشیدہ کی رنگت متغیر ہوگی. کیا ایک بار پھر کسی کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگ جائیں؟ الفاظ تھے یا زہر جو جلا کر خاکستر کر رہے تھے. وقت نے تھوڑا سبق دیا جو باقی کا تم پورا کرو گی. بیٹی گئی, شوہر گیا, بیٹا روپوش ہے, یہ سزا کے کم ہے؟ پھر گہری سانس لے کر بولی. بتاؤ نا جسے تم پسند کرتی ہو. میں اسے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ سن سکیں گی؟ بتا دو. اب تو ہر بات سننے کی عادت ہوگی. یوسف. رشیدہ کی گفتگو گویا طلب ہو کر رہ گئی. پہلے تو متحیر پھر کرب سے یکٹک دیکھتے ہوئے بولی. یوسف, کہا تھا نا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی. جانے یوسف میری نسل کو کب بخشے گا. میرا دل بددعا دیتا ہے اسے. میری نسل کھا گیا وہ. شدید غم کی کیفیت میں مبتلا وہ زینب کے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور زینب کو گزرے سال یاد آنے لگے. حبیبہ یوسف کی ماں سے سلائی سیکھنے جاتی تھی. ان کا گھر پڑوس میں یوسف کے گھر کے سامنے ہی تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اگر یوسف کو حبیبہ سے محبت تھی تو حبیبہ کو بھی یوسف سے شدید محبت تھی. حبیبہ کی بات بچپن سے چچا زاد احمد سے طے تھی. یہ بات یوسف کو تب پتہ چلی جب یوسف کے کہنے پر اس کی ماں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئی. یوسف بہت افسردہ تھا لیکن حبیبہ کو شدید رنج تھا. حبیبہ رو رو کر ہلکان تھی اور بار بار خودکشی کی دھمکی یوسف کو دیتی تھی. وہ بہت دل برداشتہ تھی. ایک دن جب وہ دونوں ملے تو وہ بھی زہر کھانے اور مرنے کی باتیں کر رہی تھی. تو پھر کیا کروں میں؟ یوسف بھی ضد ہوا. ان نابسات حالات نے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا. وہ دونوں ایک انتہائی فیصلہ کر بیٹھے, گھر سے بھاگنے کا. وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے تو سارے علاقے میں کوہرام مچا تھا. جو سن رہا تھا دونوں پر لعنت ملامت کر رہا تھا. کچھ عرصے تک وہ روپ اور شری حبیبہ کا بھائی ان کے خون کا پیاسا بن گیا. کئی مہینے گزرنے کے بعد دونوں خاندانوں میں صلح مشورے اور باہمی رضامندی سے رشتے کو قبول کر کے معاف کرنے کا جب بندیاں ملا تو انہیں واپس بلا لیا گیا. ان دونوں نے خفیہ نکاح کیا تھا. ان کے واپسی پر باقاعدہ ولیمہ کیا گیا. وہ دونوں خوش تھے. حبیبہ امید سے تھی. رشیدہ بیٹی سے ملنے ان کے گھر آتی تھی. کئی بار والد اور بھائی بھی ملنے آئے تھے. یوسف پڑھ رہا تھا. یوسف کا باپ گریڈ 14 کا ملازم تھا. ایک ہی بیٹا تھا. گزر بسر اچھی ہو رہی تھی. یوسف حبیبہ کی سنگت میں بہت خوش تھا. وہ باقاعدگی سے اس کا چیک اپ کرانے لے جاتا. ان دنوں حبیبہ کی طبیعت بوجھل تھی. دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں اور زینب اس سے ملنے چلی گئی. اس دن اس میں کافی ہنسی مذاق چلتا رہا اور پھر اسی رات ہے جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی کہ رات 12 بجے سے حسن کی کال آئی کہ وہ ان کے شہر آئے اور ویگن کے اڈے پر اس کا انتظار کرا. وہ جلدی سے اٹھ کر تیار ہو کر اسے لینے نکلا. اسی رات ٹھیک 1 بجے موت و تباہی نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا. فائرنگ سے سارا علاقہ گونج اٹھا. اس گھر میں 4 افراد کا بڑی بے دردی سے قتل ہوا تھا. وہ اور حسن ٹیکسی میں بیٹھ ہی رہے تھے جب پرویز نے اسے کال کر کے سب کچھ بتایا. گھر مت آنا, جنید نے تمہارے سارے گھر والوں کو مار دیا. اس کے قدموں تلے سے زمین جیسے کھینچ لی گئی. اس رات ٹیکسی میں وہ اور حسن یہاں سے دور کسی دوسرے شہر چلے گئے, جبکہ اسی رات جنید بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا. لاکھ لعنت. پھر جنید دے مانا ان لوگوں نے غلط کیا ہے تو پھر معاف نہ کرتے. جدھر کھے کھاندے سی کھاندے رہن دیندے. انہوں نے بلا بھی لیتا تھا, پورا خاندان ہی مار دیتا انہوں نے. اگلے دن اپنے گھر کے دروازے پر یوسف کو دیکھ کر وہ شدید حیرت سے دوچار تھی. میں آنٹی سے ملنے آیا ہوں. معافی بنا یہاں نہیں جاؤں گا, یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ اپنی ضد پر اڑا تھا. اس کی ماں پرسکون سے بیٹھے ہوئے چپ تھی. میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں آنٹی سے ملنے آیا ہوں. معافی بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ اپنی ضد پر اڑا تھا. اس کی ماں پرسکون سے بیٹھے ہوئے چپ تھی. میں آپ سے معافی مانگنے آیا. جو کچھ کیا میں نے وہ طریقہ غلط تھا. اگر آپ کی رضا نہ تھی تو مجھے بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی. اولاد کو کبھی اپنی مرضی منوانے کے لیے غلط طریقہ کار نہیں اپنانا چاہیے. اس سے خاندان اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ نے بھی بیٹی کھوئی, میں نے بیوی بچہ اور ماں باپ کھوئے. وہ دلگیر تھا. میں مزید گناہ کا بوجھ اپنے وجود پر نہیں لاد سکتا. آپ میرے لیے اتنی معتبر ہیں جتنی کہ حبیبہ کے لیے تھی. آپ میرے لیے اتنی معتبر ہیں جتنی کہ حبیبہ کے لیے تھی. میں نے تو کب کا معاف کیا. میری غلطیوں کی سزا اگر میری اولاد کو ملی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. اب جاؤ بیٹا, آئندہ یہاں مت آنا کہ جوان بیٹے پر ماں کا زور نہیں چلتا. اس دن اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا لیکن اضطراب کی کیفیت چھٹی نہ تھی. اچھا جی. رشیدہ کئی دنوں سے چپ چاپ تھی لیکن زینب کچھ زیادہ مزمل اور یاسیت میں گھری نظر آ رہی تھی. ماں کے لیے الگ پریشان تھی. خالہ اور زہرا کو ان کا بیٹا عمرہ پر لے گیا تھا. گھر میں اب خاموشی کا راج تھا. اس گھر سے خوشیاں اسی دن چلی گئی تھی جب اس گھر کے در و دیوار کسی کے ناحق خون سے رنگ گئے تھے. اس کی اجڑی صورت رشیدہ کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی. وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی. ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا. اور پھر ایک ایسی کالی سیاہ رات رشیدہ کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. اس کی حالت کافی سیریس تھی اور اس تنہائی اکیلے پن میں اور کنوت ہوتی جا رہی تھی. یوسف کو آفس سے پتہ چلا. وہ بھی ماں کی خیریت معلوم کرنے آیا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر وہ ہو جائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. ہاسپٹل سے واپسی کے بعد رشیدہ نے اسے بلایا اور زینب کے ساتھ اس کا نکاح کیا. نکاح کے اگلے دن وہ ترکی چلا گیا. کمپنی کی طرف سے اسے ترکی بھیجا گیا. جس شام وہ ترکی گیا اسی رات رشیدہ کی وفات ہوگی. اس کی بے یار و مددگار لاش کو کندھا محلے والوں نے دیا. غرور انسانی ذات کے لیے نہیں, خاک کی چیز خاک میں ملنی ہے. اگلے چند دن بعد خالہ اور زہرا آ گئی. رشیدہ کی مرنے کی خبر نے انہیں بھی رنجیدہ کر دیا. وہ تو پہلے صدمے کی گہری چھاپ میں تھی. اسے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی.
پورے 2 ہفتے بعد یوسف کا فون آیا رشیدہ کی طبیعت کا پوچھا۔ اس نے رشیدہ کے انتقال کی خبر اسے چھپا لی کہ وہ اس پر ترس کھا کر کہیں چلا گیا۔ اس کی ماں کو گزرے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ خالہ وزیرہ کے ساتھ نے اس کو ڈھارس دی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ خالہ وزیرہ بازار گئی تھی کہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے کھانا بنایا اور پھر سارا لے کر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ بوریت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ موبائل اٹھایا اور یوسف کا نمبر پریس کیا۔ فون کسی لڑکی نے اٹھایا۔ یوسف؟ اس کی آواز میں تحیر تھا۔ جی وہ تو واش روم میں ہے، میں آپ کو بتا دوں گی، کال بیک کر لیں گے وہ۔ لڑکی کی آواز نے اس کے کانوں سے دھواں اڑا دیا۔ جی نہیں، انہیں صرف یہ کہنا کہ آئندہ فون نہیں کرنا۔ وہ کال کرتا رہا، وہ نظر انداز کرتی رہی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھتی جب دوبارہ کال آئی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر خالہ نے کال اٹینڈ کی۔ بیٹا وہ تو نماز پڑھی ہے۔ پھر خالہ نے جو طویل بات شروع کی تو ساری داستان سنا دی۔ اسے خالہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ جس بات کو اتنے مہینے وہ چھپا رہی تھی وہ سب بتا گئی۔ بیٹا لو، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اس نے زینب کو لتاڑا۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ یوسف نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دن کاغذات و ویزے میں لگا، پھر اسے کال کر کے ترکی آنے کا بتایا تو وہ ہتے سے اکڑ گئی۔ میں نہیں آ سکتی۔ دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، اکیلے کی فلائٹ، کل کی فلائٹ ہے، میں خود نہیں آ سکتا، اس لیے تمہیں اکیلے ہی آنا ہوگا۔ پھر وہ اکیلے ہی چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر وہ لینے آیا تھا، بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، گلاسز لگائے ہوئے۔ اس کی جانب آیا تو وہ چونک اٹھی۔ وہ دو اپنا بیگ۔ اس کے بیگ ہاتھ میں لے کر وہ گاڑی کی طرف آئے۔ سفر کیسا رہا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک تھا، استنبول کی سڑکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ گھر آ گئے، 2 بیڈ رومز کا چھوٹا سا گھر اسے حقیقتاً بہت اچھا لگا۔ باہر چھوٹا سا باغیچہ جس میں بہت سے خوبصورت پھول تھے، بالکل وائٹ سا نکھرا سا گھر۔ میرا کمرہ کون سا ہے؟ پورا گھر دیکھنے کے بعد وہ اس سے مخاطب تھی۔ ایک پل کو تو وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے بولا، وہ سامنے والا۔ اس نے نوٹ کیا وہ اس سے کترا رہی تھی یا پھر خفا تھی، لیکن اس نے بھی زیادہ نہیں کریدا۔ وہ صبح سویرے کام پر چلا گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، کام کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ باہر باغیچے میں نکل آئی تھی۔ چھوٹی چہل قدمی کی، اتنے میں یوسف کی کال آ گئی۔ شام کو کھانا باہر کھائیں گے، تیار رہنا۔ شام کو جب وہ آیا تو وہ سادہ سی تیار تھی۔ ریسٹورنٹ میں کافی رش تھا۔ ایک لڑکی کونے والی ٹیبل پر ان کا والہانہ استقبال کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ پھولوں کا بوکے دیتے وہ بڑے اتفاق سے ملی۔ شاید یہ وہی ہے، وہ دل سے سوچنے لگی۔ زینب کی طبیعت مکتر ہو گئی، اسے اس لڑکی سے بیر ہو گیا تھا۔ بے دلی سے کھانا کھایا۔ یوسف اس کی بے چینی اس طرح محسوس کر رہا تھا، واپسی میں بھی وہ خاموش تھی۔ گھر میں داخل ہوتے یوسف نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، تمہیں لینا سے کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کچھ پل بعد یوسف نے کہا، تم بہت روڈ تھی اس کے ساتھ۔ میں ہوں ہی ایسی۔ اس نے طنز دے مارا، تم نے روڈ بیہیو کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر اسے زیادہ دے کر بولا، مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ یوسف کے الفاظ نے اسے دکھ دیا، لیکن وہ ذرا نخرے نہیں دکھا سکتی تھی، وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ چائے رکھ کر وہ جانے لگی تو اس نے کہا، ذرا سر دبا دو۔ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد اس نے بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر سر دبانا شروع کیا۔ یوسف کی آنکھیں بند تھیں۔ حبیبہ کے ہاتھوں میں جادو تھا، جب وہ میرا سر دباتی تھی تو مجھے… زینب اس کی بات پوری نہ سن پائی، اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیران و پریشان سا اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح سنڈے تھا، وہ دیر سے اٹھا کچن میں وہ پہلی موجود تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی، بغور اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے لگا جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بالکل سرخ۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اسے بچنے کی خاطر باہر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پھر حبیبہ کا نام نہیں لوں گا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے بولا، وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے تم نے مجھے باتیں سنائی؟ وہ پھٹ پڑی۔ وہ میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے اب جانے دو مجھے۔ وہ لاؤنج میں گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آیا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب اس کے رویے کو اس کی بے رخی کر جان رہی تھی۔ اس کے خیال میں اس لڑکی پر فریفتہ تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یوسف سے ایک محبت بھرا جملہ نہ سنا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک مکان کے کرایہ دار تھے۔ اگلے ویکینڈ پر وہ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے کسی دوسرے شہر گیا۔ وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس نے کال کی، باہر برف پڑ رہی ہے، ہمارا آنا کینسل ہے، میں صبح آؤں گا۔ اس کے ان الفاظ پر تو دھیان ہی نہیں تھا، دھیان تو بیک گراؤنڈ میں سے آتی آوازوں میں سے الینا کی جھکتی آواز پر تھا، جس کو سن کر وہ سن ہوگی۔ وہ پوری رات اس نے جلتے کوئلوں پر بتائی تھی۔ اس کی تو موج تھی، ایک اس کی وجہ سے جان سے چلی گئی، دوسری کو بیوقوف بنا کر گھر میں بٹھا دی اور خود باہر عیاشیاں کرتا پھر رہا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے گالوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے دل دہیا کر لیا۔ سب گول مال ہے بھئی، سب گول مال ہے، سمجھ نہیں آ رہی ناوردی۔ اگلی صبح وہ گھر آیا۔ وہ لاؤنج کی صفائی کری تھی۔ رات کو برف باری کی وجہ سے میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، مجھے آج کا ٹکٹ چاہیے۔ بات کاٹ کر اس نے بالکل سپاٹ آواز میں کہا۔ یوسف کو جیسے کرنٹ لگا، کیا تم اکیلے کیسے رہوگی؟ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی پہ وہ قدرے سکون سے بولا، تو جاؤ۔ وہ کچن میں پانی پینے گیا، زبان سوکھنے لگی تھی۔ میرا ٹکٹ۔ وہ اس کے سامنے آئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے ٹالا۔ عیاشی کے لیے ہیں۔ اس کے الفاظ پر صبر کے گھونٹ پیتا وہ نرمی سے بولا، تنگ مت کرو، وہاں رہوگی کس کے پاس؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان تو میرے بغیر ہی جا سکتے۔ اس نے دو ٹوکا۔ وہ رونے لگی، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ دیکھو میں پوری رات نہیں سو پایا، مجھے سونے تو بعد میں بات کروں گا۔ اس کی بات نے آگ بھڑکائی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ چلائی۔ کلاس ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھاتا بولا، مجھے پتہ ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بتاؤ کہ جانے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم یہ سمجھ چکے کہ میں ساری رات الینا کے ساتھ تھا تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ تھا، الینا بھی تھی،
ہم برفباری کی وجہ سے رک گئے تھے، وہاں دوسری لڑکیاں بھی تھیں، تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی دوسری کچھ توقف کے بعد بولا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں علینا کے ساتھ شادی نہ کر لیتا، کون روک سکتا تھا مجھے؟ اس کے دل میں کیا ہے میں یہ نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں صرف تم ہو۔ اس کی روتی برستی آنکھوں کو محبت سے دیکھتا ہوں مزید گویا، میں تمہارے قریب کیسے آؤں؟ کیونکہ پہلے دن سے تم نے اپنا الگ کمرہ کر لیا، میں زبردستی کا قائل نہیں، پھر تم ہی بتا دو کہ میں وہ رکا، تم نے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، اس کے لبوں سے شکوہ کیا۔ ابھی بھی کیا؟ پہلے بھی کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ جب سے میں استنبول آئی ہوں یاد کرو کبھی تم نے میری تعریف کی ہو، یہ محبت بھرا کوئی جملہ کہا، مجھے لگا تم پچھتانے لگے ہو مجھ سے نکاح کر کے۔ وہ شدت سے رونے لگے، وہ مسکرانے لگا، اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹے وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا بڑے جذب سے بولا، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ جو لڑکی اپنی بہن سے جلتی ہے وہ زندہ خوبصورت لڑکی سے کیوں نہ جلتی ہوگی۔ یار یہ تو زیادتی ہے، میں کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر یوسف بے اختیار مسکرانے لگا، وہ بڑی بڑی آس سے پوچھا، اب بھی پاکستان جاؤ گی؟ زینب نے کوئی جواب دیے بغیر سر جھکا لیا۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت نرم اور محبت آمیز تھا، شب و روز بہت اچھے گزرے تھے۔ جنید نے کال کی تھی، شاید کالا وزیرہ سے نمبر لیا تھا اس نے۔ زینب کو خوب گالیاں دی، ماں پر لعنت بھیجی، وہ دھمکیاں بھی دیتا رہا، وہ سب کچھ سنتی رہی، کیا کرتی کہ غلطی اس کی تھی؟ وہ امید سے بھی تھی، یوسف اس کا بہت خیال رکھنے لگا، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن سب ٹھیک نہیں رہا تھا جب اس کے ہنستے بستے گھر میں نفرت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی پینے کمرے سے نکلی، رات کا 1 بج رہا تھا، رات وہ جلدی سو گئی تھی، ان دونوں اس کی روٹین عجیب سی ہو گئی تھی۔ یوسف دیر تک ٹی وی دیکھتا، اس کے آرام کی غرض سے وہ کبھی کبھار خود بھی چل سونے کی کوشش کرتا، لیکن آج نیند نہیں آئی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کسی موبائل پر باتوں پر مصروف تھا۔ ہاں میں اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، کس طرح اس کی ماں اور بھائی نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا، میرا بچہ میری بیوی کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ پھر دیکھو اسی یوسف سے جس سے اس کی ماں بے پناہ نفرت کرتی تھی، کیسے خود ہی بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب اگر وہ زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ کس طرح اس کی دوسری بیٹی بھی اسی یوسف کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ اس نے کیا سنا؟ وہ رات تھی یا قیامت؟ اس کی ذات کے تو پرکھچے اڑا دیے اس شخص نے، دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، ایک آگ نے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ زندہ کیسے تھی اسے خود ادراک نہ تھا، وہ بستر تھا یا کانٹوں پر دوزخ لرزتے وجود کو تھامے وہ لیٹی پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس شخص کی طرح جواب اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح دیر سے اٹھا، وہ کمرے میں نہیں تھی، اس نے پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا، جو کبھی بتائے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی، کال کے جو اٹینڈ نہیں ہوئی، فون بند تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، کچھ یاد آنے پر اس نے پیروں سے زمین نکل گئی۔ تو کیا اس نے میری باتیں سن لی؟ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، اس نے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی، سوچ سوچ کے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی وہ کسی دوست کو نہیں بتا سکتا تھا، حسن پاکستان میں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حسن کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن چکی تھی، موبائل آف تھا، وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ تیسرے دن علینا کی کال آئی، زینب میرے گھر پر ہے، آ جاؤ۔ اس نے اطمینان بھری سانس لی، اسی وقت وہ وہاں چلا گیا، وہ بہت اجڑے حلیے میں اس کے سامنے تھی۔ میں اس سے بات نہیں کروں گی، زینب نے لینا سے کہا۔ لینا نے اس کے علم میں لائے بغیر یوسف کو بلایا تھا، وہ اس سے یہاں دیکھ کر شدید طیش میں آئی تھی۔ لینا یوسف کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتی گھر سے چلی گئی۔ اس نے دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیا تھا، وہ اس کے قریب آیا تو وہ چلائی، گھن آتی ہے مجھے تم سے، انتہائی کمینے ہو تم، ورنہ میں یہاں سے کہیں بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ چیخو مت، تمہاری طبیعت اللہ کرے بچہ پیدا ہی نہ ہو، مر جائے۔ وہ چلائی، اب اگر ایک لفظ بھی غلط میرے بچے کے لیے تمہاری زبان سے نکلے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ برداشت نہ کر پائے۔ تم سے برا کوئی ہے ہی نہیں، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، انتقاماً شادی کی تھی تو جاؤ، اب تمہارا انتقام پورا ہوا، اب کیا لینے آؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ اس دن ناکام لوٹا، وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ علینا سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا، اسے سمجھاؤ نا، وہ تو پاگل ہو گئی ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ کچھ دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں عورت کو کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ 3 دن بعد وہ آئی، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن علینا کی غیر موجودگی میں وہ آئی، سے ساتھ جانے کا کہا، میں تمہیں نہیں جانتی، اس نے پہچاننے سے انکار کیا۔ یہ ناٹک چھوڑو، تم منافق ہو، میں کسی منافق کو نہیں جانتی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تو وہ ایک دم سے اٹھنے لگی، اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھایا۔ ہاں وہ سب میں نے کہا تھا، پر وہ پہلے کی بات ہے جب میرے دماغ میں انتقام کی بات چل رہی تھی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی خطا کر سکتا ہوں۔ کیا تم مجھے مارنے نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے بھائی نے، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میرا بھائی کیا چاہتا ہے، وہ تصدیق کرتے ہوئے بولی۔ تم نے جھوٹ بول کر شادی کی، محبت کا دھوکہ دیا، وہ رونے لگی۔ تبھی میں کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں صحیح سوچتی تھی کہ تم نے محبت کے نام پر لوٹا ہے مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر پھیلانا چاہا، جیسے زینب نے سختی سے جھٹکا۔ ہاں انتقاماً شادی کی، لیکن جب تمہاری ماں کے انتقال کا پتہ چلا تو یہ انتقام خود بخود ختم ہو گیا، اور محبت تو میں، جھوٹ مت بولو دغا باز انسان، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا، وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ کئی دن گزرے، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، لینا نے کافی سمجھایا، اس کے کان پر جون تک نہ لگی۔ لینا نے یوسف سے کہا وہ جاب کر کے اپنا اور بچے کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہے، جلدی اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گی۔ یوسف بھڑک اٹھا اور اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ اچھا جی۔ دن پار لگا کر اٹھ رہے تھے، رات کو وہ گہری نیند سویا جب علینا کی کال آئی، یوسف زینب کی طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی آؤ۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی، جانے وہ کتنے منٹوں میں پہنچا، وہ اسے وہاں سے سیدھا ہاسپٹل لے گئی۔ صبح ایک نئی امید کے ساتھ بیدار ہوئی، اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ وہ چیختی
مسکراتی رہی لیکن یوسف نے ایک نہ سنی۔ گھر آ کر بھی اس نے کافی فساد ڈالا لیکن یوسف نے جیسے کانوں میں روئی ڈالی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ روڈ اور کترائی سی رہی۔ فہد کو سنبھالتی وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، وہ اس کو بے اتنائی کا شکار تھا۔ فہد کو گود میں اٹھایا وہ ٹی وی دیکھنے میں منہمک تھا جب وہ اس کے پاس آئی۔ سلانا اسے، فہد 3 مہینوں کا ہونے والا تھا، ابھی کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ۔ ایک دم سے جھپٹ کے لینا چاہا تو وہ حیران ہوتا، وہ اسے خود سے اس کے حوالے کر گیا۔ ٹی وی سے بور ہو کر وہ کمرے میں، وہ فہد کو سلا چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر درازی سے ہی دیکھ رہا تھا، نماز پڑھ کے بے نیاری سے وہ بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ میں یہی سوؤں گا تو میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گی، اس نے اٹھ کر کہا تو وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے جہاں تم ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ کچھ پل اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نہایت درشٹی سے کہا، کب تک ڈھونگ رچاؤ گے، کتنی منافقت دکھاؤ گے، اور تم کب تک ذلیل کرو گے اور کتنا ذلیل کرو گے؟ کہا تھا نا کہ انتقام لینے کا سوچا تھا، لیکن تمہاری ماں کی وفات کے بعد میرا وہ انتقام سب ملیا میٹ ہو گیا۔ میں تو صرف انہیں اذیت دینا چاہتا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی سچائی ہے۔ میں اس وقت کمینہ پن دکھا رہا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم تنہا ہو تو تم نے ترس کھایا، رحم کیا ہے نا؟ مزید کرختگی سے بولی، ہمدردی؟ ہاں، یہ تم یوں بھی کہہ سکتی ہو کہ محبت سے مغلوب ہو کر۔ اس نے ایک دم سے یوسف کی بات کاٹی۔ پھر جھوٹ؟ تو ٹھیک ہے، جو بھی ہے، اب میں ہی تمہارا ہوں اور تم ہی میری ہو۔ جو سمجھتے ہو وہ سمجھتی رہو تم۔ میں بتا کر تھک چکا ہوں، اب تم مرو یا جیو، اب صرف میری ہو۔ یہاں سے جانے کا مطلب تمہاری ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ہوں گی، وہ غصے سے بولا۔ میں یہاں اس کمرے سے دفع ہو رہا ہوں، اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں بلاؤ گی، چاہے ساری زندگی ایسے گزر جائے۔ اور ہاں، پلٹ کر نہایت ترشی سے وہ مزید بولا، اب اس موضوع پر کوئی بات نہ سنو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ چلا کے چاہتے دروازہ دھاڑ سے بند کرنا نہ بھولا۔ پچھلے 8 مہینے سے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک اجنبی کی طرح بہیو کری۔ اب بیٹے کے بعد تو میری کتے جتنی اوقات بھی نہیں، میں کسی کو خوش رکھ ہی نہیں پایا۔ دل کرتے خود کو ختم کر لوں، نہ میرا وجود ہوگا نہ ہی یہ مسئلے مسائل۔ وہ لینا سے بات کر رہا تھا، وہ بہت دل برداشت تھا۔ لینا ان کے گھر آئی ہوئی تھی، زینب کچن میں تھی جبکہ وہ دھیرے دھیرے لینا سے کہتا کافی مزمل دکھائی دے رہا تھا۔ زینب چائے لے کر آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ بھی صوفے پہ بیٹھی اور لینا سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ لینا کے جانے کے بعد جب وہ رات کو بستر پر لیٹی تو ساری رات کروٹیں بدلتی گزری۔ اگر میں اکیلی ہوں تو وہ بھی تو تنہا ہے، میرا تو بھائی ہے، اس کا تو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے غلطی کی تو سب سے زیادہ غلطی تو میرے گھر والوں کی تھی۔ حبیبہ کو مارا، اس کے گھر والوں کو مارا، پھر میں صرف اس کو کیوں خطا کار ٹھہراؤں؟ میں نے بھی تو گناہ کیا تھا، اسے مارنے میں شریک تھی۔ اگر اس نے دل برداشت ہو کر انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ صبح کسل مندی سے بیدار ہوتی ہوئی جب وہ کچن میں آئی تو وہ پہلے کچن میں موجود تھا۔ ایک عام سی نظر ڈالتا وہ لاؤنج میں چلا گیا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا تھا۔ ناشتہ بنا دوں؟ وہ یوسف کے پاس آئی، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کہنے پر بھی جواب نہ آیا تو اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، بخار چیک کیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگی، جواب نہ ملنے پر وہ قریب صوفے پر بیٹھ گئی اور ہلکے ہلکے سے سر دبانے لگی۔ مت کرو، عادت ہو جائے گی، اس نے روکا۔ وہ بددستور دباتی رہی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ کے وہ اٹھ کر نیم دراز ہو گیا۔ ناشتہ دوں؟ اس نے نفی میں سر لایا۔ ہٹو۔ ناشتہ دو گی؟ اس نے نفی میں سر لایا۔ ہٹو۔ وہ سنجیدگی سے اٹھنے لگا۔ وہ مسکرائی سے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی اٹھنے سے منع کر گئی۔ کیا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، وہ کرخت انداز میں بولا۔ تھوڑا مسکراؤ، تب خوفناک لگ رہے ہو۔ وہ شرارتی موڈ میں تھی جبکہ یوسف کافی حد تک سنجیدہ۔ میری مسکراہٹ کا تم کیا کرو گی؟ اس نے نظریں اس کی نظروں میں گاڑ دی۔ اسی مسکراہٹ پر تو سب لڑکیاں مرتی تھی۔ وہ لٹف آتی مسکرائی۔ اور تم؟ وہ بلائنڈ پر آنے لگا۔ میں نہیں۔ محمد مسکرائے جا رہی تھی، وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہوا۔ جانے دو مجھے۔ وہ اٹھنے لگا۔ ہرگز نہیں، وہ ہٹدھرمی دکھا رہی تھی۔ آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اس نے نفی میں سر لایا تو وہ آجزانہ انداز میں صوفے کی بیک سے پشت لگا کر سر بیک پر رکھے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے آنکھیں بند کر گیا۔ ناشتہ تیار ہے، اٹھو۔ اس نے درس کھایا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بالکل عام سی نظر ڈال کر پاس پڑا موبائل اٹھایا، ٹائم دیکھا، 8:45 بج رہے ہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اٹھ کر وہ کمرے میں تیار ہونے چل دیا۔ پھر وہ بغیر ناشتے کے دفتر چلا گیا۔ وہ سارا دن زینب کا بہت اچھا تھا، دل و دماغ پر چھائی قنوطیت ختم ہو گئی تھی۔ چلو زینب نوی عقل آئی۔ وہ حوث لا تعلق تھا، وہ اس کے کترائے رویے پر دل ہی دل میں ہنستی تھی۔ وہ اس کی لا تعلقی کو اب انجوائے کر رہی تھی۔ چاہنے کیوں اسے دیکھتے وہ مسکرانے لگتی تھی۔ اس کے کپڑے پریس کرنے تھے، رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ صبح آفس کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی۔ کھانا ملے گا یا نہیں؟ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس وقت بھوک نہیں کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا، اب کھانا مانگنے لگا۔ اس کا بیزار انداز زینب کو اس وقت بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گردن موڑ کے قدے خوشگوار منہ میں بولی، کیا قسمت پائی ہے، مفت کی نوکرانی ملی ہے، ادھر کپڑے۔ وہ خاموشی سے چل پڑا، ایک دم سے سوئچ آف کر کے وہ پیچھے چل دی۔ لگا رہی ہوں۔ رہنے دو، وہ ناراض ہوا۔ اس وقت تک بیڈ روم میں نہیں جا سکتے جب تک کھانا نہ کھا لو، اس نے راہ روک لی تھی۔ لاچار وہ اس کی تقلید میں اس کے پیچھے کچن میں آئے، ٹیبل پر کھانا لگا کر وہ اپنے کمرے میں گئی۔ فہد سو رہا تھا، تسلی کر کے وہ واپس کچن میں آئی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ حبیبہ کو بھی ایسے نخرے دکھاتے تھے؟ نہیں، وہ تمہاری طرح بدتمیز نہیں تھی، ایک دم سے ترنم جواب آیا۔ وہ مسکرائی۔ او اچھا، تو سارے نخرے میرے لیے ہیں؟ نہیں، وہ بے دلی سے کھا رہا تھا، پھر بولا، نخرے اسے دکھائے جاتے ہیں جس پر آپ کا حق ہو۔ تو کیا حبیبہ پہ بھی یہ حق نہیں دیتی تھی؟ وہ کھیر منہ میں ڈالتی مزید اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی۔
چمچہ زور سے پلیٹ پر پٹکتے ہوئے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، کیا ہر وقت حبیبہ حبیبہ کرتی رہتی ہو؟ ہاں مذاق تھی وہ، بولو۔ پھر ایک دم سے کرسی زور سے دھکیلتا اٹھا، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا، ہر وقت تمہاری منتیں کروں، تمہارے سامنے کتے کی طرح پھرتا رہوں، پھر بھی تم خوش نہیں۔ آئندہ اس کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، حبیبہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم۔ وہ گرایا، انتہائی بدتمیز ہٹ دھرم ضدی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا رہا، تم نے بنایا بدتمیز ہٹ دھرم۔ پھر سکون آمیز انداز بولی، کھانا کھاؤ۔ نہیں کھاتا، بڑی مہربانی۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتا چل پڑا، سوری کریو، کھا لو، انہی دعاؤں سے لڑکیوں کو دیوانہ بناتے ہو، سوائے تمہارے۔ وہ تن سے باز نہ آیا۔ میں بے وقوف نہیں، وہ اترائی، میں لڑکیوں کو دیوانہ بناتا ہوں کہ نہیں، مگر تم یہ کام خوب کر لیتی ہو۔ وہ چوٹ کر کے پانی پینے لگا۔ کس کو بنایا؟ سوالیہ لہجہ مگر مسکراتی آنکھیں جاننے کو بےتاب تھی۔ مجھے، اس نے کھلے دل سے اپنے یکدم اعتراف کیا۔ پر تم تو لڑنے مرنے پر تیار ہو، دیوانے ایسے کرتے ہیں؟ دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ توقف کے بعد بولا، اب جا سکتا ہوں؟ کھانا نہیں کھانا مزید؟ پھر بیزار سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب کچن سمیٹ کر چائے بنا کر اس کے کمرے میں دینے، یوسف لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل کام میں مصروف رہا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم سچ سچ بتا دو کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا؟ اس کے اچانک اس سوال پر وہ نظر لیپ ٹاپ سے ہٹاتے ہوئے بولی، کیا سچ؟ تم نے انتقاماً نکاح کیا تھا؟ ہاں، میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی تھی، میں جان بوجھ کر تمہاری طرف بڑھا، میں تمہاری محبت کی آڑ میں تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تو میں اپنے تمام ارادوں سمیت دستبردار ہو گئی۔ اس عداوت کی جنگ سے میں عاجز آ چکا ہوں۔ اگر میں تم سے مخلص نہ ہوتا، انتقام لینے پر ہی قادر ہوتا، تو پھر یہاں کیوں بلواتا تمہیں؟ اب ہر وقت یہ صفائیاں نہیں دے سکتا میں، اب مزید وضاحتیں میں نہیں دوں گا۔ اس نے بات ختم کر کے ایک بار پھر لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کر دی۔ حبیبہ کو بھی تم اسی طرح نظر انداز کرتے تھے؟ شکوہ لبوں سے پھسلا، وہ مجھے نظر انداز نہیں کرتی تھی، وہ پر زور دیتا وہ حمز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ تمہیں اس سے زیادہ محبت تھی؟ وہ چپ رہا۔ بولو نا، تمہیں اس سے زیادہ محبت تھی؟ تم سے زیادہ ہے، وہ حمز مصروف تھا۔ جھوٹ، وہ نہ مانی، تمہیں میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ اس نے تمہارے لیے جان دی تھی، میں تمہارے لیے جان دوں گا۔ مجھے یقین نہیں، بے یقین تھی۔ ٹرائی کر کے دیکھو۔ وہ آزمانے پر امادہ کرنے لگا۔ تو تم مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ شکوہ ابھرا۔ تم نہیں چاہتی؟ دیکھو مجھے، اس نے حکم دیا، تمہارے حکم کا غلام ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا بولا، اگر چاہو تو ساری رات دیکھوں تمہیں۔ وہ مسکرائی، اسی مسکراہٹ پر تو مر مٹا میں۔ باہر برف پڑ رہی تھی، وہ یوسف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دنیا معافیہ سے بے خبر عشق کی راہ پر گامزن تھی۔ وہ جس فالحانہ نظروں سے دیکھتا باتیں کرتا جا رہا تھا، وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہی تھی۔ جس محبت کی بنیاد حبیبہ نے رکھی، اس کی تکمیل زینب نے کر دی۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے یوسف نے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ مسکرائی تھی، اس کی مسکراہٹ نے تو یوسف کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ اس دیوانی کی ہر ادا پر مر مٹا تھا، وہ دیوانی صرف یوسف پر مرتی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم از انتقام بائے نادیہ امین۔ انتقام ناول کا نام ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔